बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं। नाज़रीन, आप सभी लोग जानते हैं कि माह सयाम तीसरे अशरे का आज से बाकायदा आगाज़ हो चुका है और तीसरे अशरे की अहमियत भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये अशरा जो है ये जहन्नुम की आग से निजात का अशरा है। तो ये जाती हुई सादतें जो हैं अल्लाह ताला ने हमें बहुत ही अहम वक्त फराहम किया है और हम बिलाशुबा किस्मत वाले लोग हैं जिनके पास ये सादतें मौजूद हैं। तो आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट ये है कि अल्लाह ताला के हुजूर सरबसुजूद हो जाए और अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की दुआ करें, बार बार दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें जहन्नुम की आग से निजात दिलवाए। और साथ ही साथ इस अशरे के हवाले से मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इस अशरे में लैलतुल क़द्र भी है। आपको सभी लोगों को मालूम है कि ताक रातों में इबादत की अहमियत बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ खुद अल्लाह ताला फरमाता है कि लैलतुल क़द्र जो है ये 1000 रातों से बेहतरीन रात है। तो ताक रातों में इबादत कीजिए, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए। अल्लाह ताला हम सभी लोगों को मुआफ़ फरमाए, हम सभी लोगों को जहन्नुम की आग से निजात दिलवाए। और साथ ही साथ ये जो मौजूदा हालात हैं कोरोना की वजह से जो हम देख रहे हैं हलाकत खेजियाँ कोरोना की जारी हैं, अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए। और 21 रमज़ान शहादत मौला कायनात हज़रत अली करमुल्लाह वजह और मरकज़ी जुलूस निकाला गया। आपको बताएं कि 21 रमज़ान मुबारक की रात मुबारक हवेली से मरकज़ी जुलूस जो है वो बरामद हुआ। ज़ियारत ताज़िया का जुलूस अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा रहा। चौक नवाब साहब से जुलूस हुसैनिया हॉल गया जहाँ मातम किया गया। हुसैनिया हॉल और इससे मुल्हिका गलियों से होता हुआ जुलूस अपनी मंजिल पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर हो गया। तो प्रोग्राम में आगे चलकर हम इस पर भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी आपके साथ शेयर करते हैं मौजूदा कोरोना की सूरत हाल जो कि बिगड़ती चली जा रही है। 24 घंटों में 37 अमवात हो चुकी हैं। कोरोना की हलाकत खेजियां जारी हैं। आपको बताते चलें कि 37 अमवात 24 घंटों में हुई हैं और इसके साथ साथ केसेस बढ़ने की तादाद का सिलसिला भी जारी है। 727 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। 37 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए और 727 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। शहर में कोरोना के जानलेवा वार जारी हैं। तीसरी लहर जिसमें हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत आ रही है और बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि अब लॉकडाउन होगा या नहीं। मौजूदा हालात के पेश नज़र इंतजामिया का कहना है ये फैसला किया जाएगा। और अब बढ़ते हैं आज की टॉप स्टोरीज की जानिब। आज की पहली खबर है जी, बैरून मुल्क परवाजें 20% तक महदूद, तबाहकुन भारतीय वायरस लाहौर आ गया। डॉक्टर जावेद अकरम का ऐसा कहना है। पांच मरले के घर वालों के लिए बुरी खबर, मकान पर टैक्स लगाने की तैयारियां। माह मुबारक में महंगाई की दुहाई, घी और ऑयल तीसरी बार महंगा। और इसके बाद है जी LWMC का रीस्ट्रक्चरिंग का मॉडल तैयार, सफाई के लिए शहर में 2 हिस्सों को तकसीम किया जाएगा। ये है हमारी तमाम खबरें जिनको हमने डिटेल में डिस्कस करना है। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। राव साहब, हम आते हैं इन खबरों की तरफ, डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। स्टूडियोज में खुशामदीद। आज की पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बैरून मुल्क परवाजें 20% तक महदूद कर दी गई हैं और साथ ही साथ डॉक्टर जावेद अकरम का ये कहना है कि तबाहकुन भारतीय वायरस लाहौर पहुंच गया है। भारत में जिस तरह से हालात हैं, अल्लाह ताला सब पर रहम करे। और डॉक्टर जावेद अकरम की जानिब से पेश गोई भी की गई है, क्या कहेंगे आप राव साहब? देखिए, मैं पहले फ़्लाइट्स ऑपरेशन के हवाले से बात करूंगा क्योंकि फ़्लाइट ऑपरेशन के हवाले से जब फर्स्ट लेयर थी इसकी कोविड-19 की, तो उस वक्त जो हिकमत अमली इख्तियार की गई थी, जो भी शहरी बैरून ममालिक से लाहौर पहुंचते थे उनका मुकम्मल डेटा मुरतब किया जाता था, स्क्रीनिंग की जाती थी,
کوارنٹین ان کو کیا جاتا تھا, ٹیسٹ کیا جاتا تھا, ٹریس کیا جاتا تھا, اور اس کے بعد پھر ان کو جو ہے وہ ایسے نہیں چھوڑ دیا جاتا تھا کہ آپ جہاں مرضی چلے جائیں. تو اس کے لیے ہر طرح کی جو صورت تھی وہ رکھی گئی. یہ سٹوری بھی میں نے اس حوالے سے کی, اور یہ اس وقت کی بات ہے 58,000 سے زائد افراد کو کوارنٹین کیا گیا تھا, اور جو 3Ts جو ان کا ایک پروٹوکول ہے اس کے نیچے رکھا گیا تھا. لیکن اب یہ فیصلے میں تاخیر کی گئی ہے. آپ کو علم ہے کہ جو تھرڈ لیئر ہے وہ خاصی ڈینجرس ہے, اور ہمارے ہمسایہ ملک میں بھارت میں جس طرح سے جو تباہی اس کو کہیں گے قیامت خیز مناظر جو ہیں وہ دیکھنے کو ملا ہے. ڈیڈ باڈیز کو کندھا دینے کے لیے لوگ نہیں ہیں, لکڑیاں نہیں ہیں ڈیڈ باڈیز کو بند کرنے کے لیے. تو اب دیکھیے اس صورتحال میں دیر آئے درست آئے, NCOC نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو 80% تک پروازوں پر کٹ لگایا گیا, اور 20% کے حوالے سے بھی دیر آئے درست آئے مان لیا, لیکن ہمارا المیہ کیوں یہ ہے جب پانی سر سے گزر جاتا ہے ہم تبھی ہم نے ہمیشہ ایسے کیا ہے, ہم نے ہمیشہ, ہماری تاریخ ہی ایسی ہے. ہم نے جب تک آپ نے بھارت سے سکھ یاتری یہاں پر آئے, آپ نے کوئی ٹیسٹ کی سہولت نہیں پرووائڈ کی, کوئی کوارنٹین والا کوئی ایسا نہیں تھا کہ ان کو روکا جائے, ٹیسٹ کیے جائیں, اور اب جب یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارتی وائرس بھی یہاں پر آ گیا, اب آپ یہ فیصلے اصل میں ہم جو ریلیجیس ٹورزم کی طرف ہمارا چونکہ رجحان زیادہ ہے ہونا چاہیے, لیکن اس کے بھی تو کوئی SOPs ہے نا, اس پر ہر چیز پر ہم اس کی پروموشن کے لیے ہم ہر چیز پر کمپرومائز کرتے ہیں. میرے خیال سے یہ بھی ایک المیہ سے کم نہیں ہے. اگر کوئی پاکستانی ابھی بھارت جائے گا تو اس کو کوارنٹین کرنا پڑے گا, یا کسی بھی ملک میں جائے تو, بلکہ آسٹریلیا اور دیگر ممالک نے تو 5 سال قید بھی اناؤنس کر دی ہے اگر آپ وائلیشن کرتے ہیں کووڈ-19 کی, جو بھارت سے جائیں گے. اور ان کی بہت زیادہ جو کرکٹرز ہیں وہ اس وقت وہاں پر IPL میں مصروف بھی ہیں, تو اپنے ہی ملک میں جانے کے لیے ان کو یہ فیس کرنا پڑ سکتی ہے موجودہ صورتحال میں. یعنی اس حد تک جو ملک ہیں وہ فیصلے کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں چونکہ اب دیکھیے جب تمام تر جب پانی پلوں سے گزر گیا تو اس وقت ہمیں خیال آیا کہ 80% آپ نے ہمارے ہاں کی بات کی, ہم نے 2 دن لاک ڈاؤن کیا, ہم نے دیکھا کہ آپ نے سب چیزیں بند کر کے یہ بتا دیا کہ کیسز کی شرح 18% تک پہنچ گئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کل ہماری ٹیم کا ایک ممبر جو کہ ریکارڈنگ کے لیے پروگرام کی گیا, وہاں پر اس نے خود جو حالات دیکھے بازاروں کے رش کے, وہ کیا حالات ہیں وہ پہلے آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین. جی راؤ صاحب, یہ ہمارے حالات ہیں, اور یہ ہماری حکمت موجودہ تیسری لہر کو لے کر جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شہر میں مکمل لاک ڈاؤن کیا ہے, 6 بجے ہمارے بازار بند ہو جائیں گے, اور 6 بجے سے پہلے بازاروں میں یہ حالات رہیں گے تو کورونا کیا نہیں پھیلے گا؟ اچھا, میں تو آپ کو علم ہے کہ یہ 6 بجے والی جو حکمت عملی ہے میں تو اس سے اتفاق ہی نہیں کرتا. آپ نے سب نے ماسک پہنے, اور ماسک تو پہنے نظر آتے ہیں, لیکن آپ فاصلہ دیکھیں, سماجی فاصلے کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. کے حوالے سے یہی آپ اسی طرح آپ کو جو خاص طور پر اچھرا بازار کی جو اندرونی بازار ہے, اور بانو بازار, انارکلی آپ کو اسی طرح سے ملیں گے, شالم مارکیٹ میں آپ کو اسی طرح سے کراؤڈ ملے گا. لیکن اب لوگ جائیں تو جائیں کہاں, لوگوں کے لیے بھی تو آپ نے جو پابندیاں ہیں اس کا اب 6 بجے تک جب ٹائم کریں گے اور 6 بجے ہی آپ سب کچھ بند ہوتا ہے, ظاہر ہے اس پر امپلیمنٹ تو ہو رہا ہے شہر میں. 90% تک جو ایگزیکیوشن ہے ان فیصلوں کی وہ ہم نے ہوتی ہوئی دیکھی بھی ہے, سیل بھی کر رہے ہیں کاروبار. پھر جو فلیگ مارچ ہے وہ بھی روزانہ کی بنیاد پر نکل رہا ہے, بلکہ ڈویژن کی سطح پر بھی فلیگ مارچ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان ساری جو ایکسرسائزز ہیں ان سے اگر فائدہ ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اب جب آپ کھولیں گے بازار تو کیا فائدہ ہونا ہے راؤ صاحب؟ آپ تصویر کا دوسرا رخ بھی تو دیکھیں, آپ فلیگ مارچ کریں گے, شہر کے دورے کریں گے, دکانیں بند کرائیں گے, لیکن اس سے پہلے والے ٹائم میں اگر یہ حالات رہیں گے تو خاک کرونا کنٹرول ہوگا. ویسے یہ حالات تو تب بھی تھے جب ماضی میں جب لاک ڈاؤن 3 عرصے کے بعد جب کھلتا ہے بازار کھلے تھے تب بھی اسی طرح سے, بلکہ تب تو نئی چیزیں تھی نا, آپ یہ کہہ دیں ہم سیکھ رہے تھے, لیکن آج بھی ہفتہ اور اتوار کو اگر آپ اچھرا بازار یا کہیں اور پر جائیں گے تو آپ کو شٹر نیچے گرا کر کاروبار کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے. اور اس پر بہت سارے دکاندار یہ کہہ رہے ہیں کہ 5,000 روپے لے رہے ہیں پولیس والے, اور ان کو ان کا کاروبار کرنے کی اجازت بھی دے رہے ہیں.
باقاعدہ پروٹیکشن ہے. چوک یتیم خانہ کے جو بازار ہیں وہاں پر دیکھ لیں اسی طرح سے شٹر نیچے کر کے تو کام وہ چل رہا ہوتا ہے. لیکن بہرحال بہتر یہ ہے کہ آپ بھی انتظار کر لیں اچھے حالات کا, انشاءاللہ ضرور آئیں گے, اور وہ دن بھی دور نہیں ہے جب کووڈ-19 سے ہم پوری قوم کو چھٹکارا حاصل ہوگا. اس کا انتظار کریں. جو پریکاشنری میئرز ہیں ان کو ضرور اختیار کریں آپ کاروبار کے دوران. اور اب چونکہ ایک چیز تو بہت زیادہ ہے, گزشتہ روز کے میں ایکسپیرینس ضرور شیئر کرنا چاہوں گا. قومی کرکٹرز کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے انوالو کیا کہ ماسک آگاہی مہم کے حوالے سے, لیکن ماسک جب تقسیم کرنے نکلے تو زیادہ تر لوگوں نے جو ماسک تھا وہ زیب تن کیا ہوا تھا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ماسک پہننے کے باوجود بھی اور بھی آپ کو کرنا ہے. سماجی فاصلہ اس کا بنیادی ایک جو کلیہ ایس او پیز کے حوالے سے, ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال جو ہے وہ ضروری ہے. بار بار ہاتھ دھوئیں بجائے اس کے کہ آپ کو کسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے اور آپ پھر اپنی وہ ایک بڑا مشہور آج کل سوشل میڈیا پر دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اگر پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیں گے تو جائیداد سے ہاتھ آپ کو دھونا پڑے گا, اور اگر آپ سرکاری اسپتال میں جائیں گے تو جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے ہاتھ خود ہی دھوئیں گھر میں, خود بھی محفوظ رہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی محفوظ رکھیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی مناظر ہم نے آپ کو دکھا دیے ڈاکٹر جاوید اکرم کی جانب سے جو کہا گیا, اس کے بعد جو ہمارے پاس موجودہ حالات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں. راؤ صاحب, ایک چیز جو ہر زبان زد عام ہے کہ ماہ رمضان کے اینڈ والے روزوں میں لاک ڈاؤن ہو جائے گا, کتنے امکانات ہیں اس کے؟ تو بہت زیادہ امکانات اس لیے بھی ہیں کیونکہ 8 مئی سے 16 مئی تک بند کرنے کا جو کام ہے, اور میرے خیال سے اس سے جتنی آپ تاخیر کریں گے, اس وقت اگر آپ بریک لے لیتے ہیں 10 روز کی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے شہر کے لوگ خاصے محفوظ ہوں گے. گو کہ شاپنگ نہیں کر سکیں گے. دیکھیے اگر آپ کی زندگی ہے تو یہ عیدیں آتی رہیں گی, اسی طرح سے شاپنگ ہوتی رہے گی. اگر زندگی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس وقت جو ایک کہتے ہیں نیشنلٹی کی, اس وقت آپ کو قومیت دکھانی ہے, اور قومی تقاضا بھی یہ ہے کہ اس وبا میں آپ نے بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کریں تاکہ اس وبا سے چھٹکارا حاصل کیا جائے, نجات حاصل کی جائے. تو گورنمنٹ کے حوالے سے جو ہمارے سورسز ہیں, اب آپ نے ایک طرف یہ بازار تو دکھا دیے, دوسری جانب رمضان آپ نہیں دکھاتے, جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ کووڈ-19 کی نرسری جن کو میں کہہ رہا ہوں کہ لمبی قطاریں ہیں. فیصل آباد کے رمضان بازار میں خواتین کی لڑائی ہو رہی ہے چینی کی خریداری پر, اور یہاں پر بھی ایسی ہے. یہاں پر بھی جو لاہور شہر کے 30 رمضان بازار ہیں یہاں پر بھی ایسے ہی ہے, اور رش بہت زیادہ ہے. سماجی فاصلہ تو درکنار وہاں پہ. اچھا, پھر یہ یہاں پر آ کر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی ہمیں دوہری پالیسی نظر آتی ہے. ایک طرف کرونا کنٹرول کرنے کے لیے بڑے زبردست اقدامات, دوسری طرف یہ رمضان بازار, یہ شہر کے بازار آپ کی نظروں سے اوجھل ہے. تو کس طرح سے یہ چیزیں کنٹرول ہوں گی؟ خیر, بریک کی طرف جانا ہے, واپس آئیں گے تو بات کرنی ہے ہم نے ان لوگوں کے لیے جن کے 5 مرلے کے گھر ہیں, اب ان کو بھی ٹیکس ادا کرنا پڑے گا. کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں, ڈسکس کریں گے آفٹر دی بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اگلی خبر ہمارے پاس ہے جی 5 مرلے کے گھر والوں کے لیے خبر ہے جن کے مکان پر ٹیکس لگانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. راؤ صاحب, کیا وجوہات ہیں اس کی؟ دیکھیے یہ 5 مرلے کے گھر چونکہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں, اور اب تو جو پوش ایریاز ہیں وہاں پر بھی 5 مرلے کے گھروں کی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی اب یہ پلاٹس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں, اور 5 مرلے کا گھر آپ بنا سکتے ہیں. عام طور پر 5 مرلے کا پلاٹ کا جو سیگمنٹ تھا یہ عام لوگوں سے منسلک تھا, اور اس میں ہم نے دیکھا بھی کہ بہت زیادہ جو گنجان آبادیاں ہیں وہاں پر 5 مرلے تھا, اور اس پر 2005 میں چودھری پرویز لائی کی حکومت میں چھوٹ دی گئی تھی, اور اس کو استثناء حاصل تھا کہ 5 مرلے پر کوئی ٹیکسیشن نہیں ہوگی اگر آپ خود اس میں رہائش پذیر ہے. اگر آپ نے رینٹ پر اس کو دیا ہے تو پھر اس پر ٹیکسیشن جو ہے وہ ہوگی. لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ رینٹل ویلیو کے حساب سے جو ٹیکس لگانے کی تیاری کی جا رہی ہے. ایک طرف باتیں کی جاتی ہیں کہ ٹیکس فری بجٹ دینا ہے, عوام پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا, اور دوسری جانب اس طرح کی خبریں بھی سامنے آتی ہیں. بہرحال ابھی تو
ٹیکس لگانے کی جو تیاری ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کر بھی رہی ہے, ڈپارٹمنٹ اپنے تئیں ان کو آگے بڑھانے کی کوشش بھی کر رہا ہے, لیکن ابھی اس کے مراحل اور بھی ہیں کیونکہ کیبنٹ کی منظوری ہوگی اور اس کے بعد پھر اس کی ایگزیکیوشن کا مرحلہ بھی آئے گا. لیکن 5 مرلے کے گھروں سے چونکہ آپ کے خیال میں یہ سب سے زیادہ جو آپ کے کنزیومرز ہیں 5 مرلے والے, یہ ان کو آپ ہٹ کرنے جا رہے ہیں, تو اس سے لوگوں سے اچھا مجھے یاد آ رہا ہے وزیر اعظم صاحب کے وہ نعرے کے ٹیکس چھوٹ دی گئی ہے, سب سے بڑا یہ کیا گیا ہے, اقدام اٹھایا گیا ہے. سب سے بڑا جھوٹ یہ بولا جاتا ہے قوم کے ساتھ ہمیشہ سے کہ یہ ٹیکس فری ہے بجٹ اور اس میں کوئی ٹیکس نہیں ہے, اور پھر مہنگائی جو ہے وہ پھر کیسے ہو جاتی ہے, چیزیں کیوں مہنگی ہوتی ہیں. چلیں آپ نے مہنگائی کا ذکر کیا تو میں اگلی خبر بھی ایڈ کر دیتی ہوں. اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کیوں ہوتا ہے؟ گھی اور آئل کی قیمت میں تیسری مرتبہ اضافہ ہوا ہے. اس طرف کوئی نہیں آ رہا راؤ صاحب, اس طرف کوئی نہیں آ رہا. یہ جو بالکل یہ جو مہنگائی ہر گزرتے دن کے ساتھ ہو رہی ہے, اس پر کسی کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. اگر آپ پوچھ بھی لیں تو آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ جی پہلے سے حالات بہتر ہیں, مہنگائی ہے, کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, مافیا ہے, آپ کے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ غیر فعال ہیں, وہ نہیں امپلیمنٹ کروا پا رہے ہیں. کون اس کا جواب دے, مجھے یہ بتا دیں. دیکھیے آپ تیسرا اشرہ ہے اور تیسری مرتبہ اضافہ ہوا ہے, اس میں کون سی نئی بات ہے. شکر کرے چوتھی مرتبہ نہیں نہ کر دیا. سوال تو تب ہوتا اگر تیسرے اشرے میں چوتھی مرتبہ اس کا اضافہ ہوتا. تو آپ کو پتا ہے کہ 40% تک کل ایس اے پی ایم جو ہے ان کی ایک میں گفتگو بھی سن رہا تھا جو پرائم منسٹر کے, کہ 40% تک بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا چکا ہے. اگر 40% تک آپ نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے اور جو فیول کی جو اصل کو آپ کو ویلیو ہے وہ ملنا چاہیے 65 یا 70 روپے میں ملنا چاہیے, وہ آپ کو مل رہا ہے 140, تو تقریباً 45 سے 48% ادھر سے اضافہ ہے. اب یہ دو ایسی چیزیں ہیں آپ کی اکانومی سے متعلق, تو بات یہ کی جاتی ہے کہ فیول اکانومی ہے ساری. جب فیول کی اور انرجی کی پرائسز اس طرح سے آپ بڑھاتے چلے جائیں گے اور 3 مرتبہ ایک ماہ میں اضافہ کریں گے, تو پھر اشیاء خورنوش کی قیمتوں پہ آپ کسی کو دوش نہیں دے سکتے, کیونکہ آپ خود ذمہ دار ہیں اس ساری سچویشن کے. پھر آپ کے ہاں ڈالر کی جو پچھلے 3 سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ ڈالرز کی جو آپ کا جو روپیہ نیچے گرا ہے اور ڈالر 103 روپے سے 167 سے واپس اب 52 یا 54 روپے پہ ٹریڈ کر رہا ہے. تو یہ جو 50 روپے کا اضافہ ہے, ابھی بھی 17 روپے واپس آنے کے بعد بھی 50 روپے کا اضافہ ہے, تو اس اضافے کو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ کوئی خلائی مخلوق نے کر دیا ہے, یہ کوئی ایران کی حکومت نے کر دیا ہے یا افغانستان کی حکومت نے یہاں پہ کر دیا ہے؟ ایسا نہیں ہے. یہ تمام تر چیزیں ان سے کم از کم انہوں نے کیا ویسے کرنا ہے. اسمبلی میں جو آوازیں آیا کرتی تھیں کہ فیول کی پرائس 34 روپے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور میکسیمم آپ نے جو لیوی ایڈ کرنی ہے یہ 44 روپے تک آپ اس کو فروخت کریں, اور آج وہ بھی آوازیں خاموش ہیں, دبی پڑی ہیں, اس وجہ سے کیونکہ آج وہ خود برسر اقتدار ہیں. جب آپ برسر اقتدار ہوتے ہیں تو پھر اس طرح کے فیصلے آپ جو ان کو ان پاپولر فیصلے جو ہے وہ کہا جاتا ہے. یہ اب جب 40% تک بجلی بڑھے گی, 45 سے 48% تک ڈالر کی پرائسز بڑھیں گی, تو اور فیول کی پرائسز تقریباً 50% تک بڑھیں گی. ایک بات تو راؤ صاحب کنفرم ہے کہ یہ مہنگائی کنٹرول ہونے والی نہیں ہے. نہیں, بالکل بھی نہیں ہونے والی. اب ماہ مبارک کے بعد خالی بازاروں میں آپ وزٹ کریں گے, سیکیورٹی اداروں کو کاؤنٹرز پہ بٹھا کے آپ ان سے بات کریں گے اور فوٹو سیشن کروائیں گے, تو پھر تو بالکل نہیں ہوگی. بالکل نہیں ہوگی. اور بیانات کی حد تک ہو سکتا ہے ہو جائے آپ کے, یعنی آپ کو خوش کرنے کے لیے جو پریزنٹیشن 11.1% ایک ماہ میں اضافہ ہوا ہے اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس طرف حالات جا رہے ہیں. یہ چیزیں کنٹرول, چلیں مہنگائی تو کنٹرول عام آدمی کا مسئلہ ہے, عام آدمی کا اس کا مسئلہ ہے جس نے آپ کو ووٹ دیا تھا. سر یہی ہے نا, عام آدمی کا مسئلہ ہی تو کوئی حل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا. عام آدمی کی تو کہیں پہ اب سنوائی نہیں ہے. عام آدمی نے ووٹ دے دیا, اس کے بعد اب بات ختم ہو گئی. مہنگائی کنٹرول نہیں ہونی, شہر صاف ہو سکتا ہے یا نہیں, اس کا ایک ماڈل تیار کیا گیا ہے. LWMC کی جانب سے ری اسٹرکچرنگ ماڈل تیار کیا گیا ہے. صفائی شہر 2 حصوں میں تقسیم کام آئے گی راؤ صاحب؟ دیکھیے, شہر کو صاف کرنے کے حوالے سے آپ نے جو ایک جدید میکانزم تھا اس کو
مزید وسعت دینے کی بجائے آپ واپس اسی پہ گئے ہیں. اگر آپ سڑک سے کہیں سے گزر رہے ہو تو ایک ٹریکٹر اور ٹرالی آپ کو ویسٹ لفٹ کرتا ہوا نظر آئے گا. تو یہ میگا سٹی ہے. میگا سٹیز کا جو ویسٹ ہے یہاں پر 5500 سے 6000 تک ٹن روزانہ جو ویسٹ ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے. اس ویسٹ کو لفٹ کرنے کے لیے, ٹھکانے لگانے کے لیے آپ کو صرف ہیومن ریسورس کی بات نہیں ہے, آپ کو ٹیکنالوجی کا استعمال بھی چاہیے. آپ کو وہ گاڑی چاہیے جو ایک جگہ سے اٹھائے اور دوسری جگہ پر بآسانی منتقل کر دے. لیکن آپ اس طرح کی مشینری کا استعمال کر رہے ہیں جو ایک جگہ سے اٹھائے اور جاتے جاتے ساری جگہ کو گندا کر کے جائے, ایسے ہی ہے, اور پھر سے آپ کو صاف کرنا پڑے. اب حالت یہ ہے کہ 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی 2 حصوں میں تقسیم تھا. ایک جو کینال کی ایک سائڈ تھی وہ جو ہے وہ البراق کے پاس تھی اور دوسری سائڈ اوز پاک کے پاس تھی. اب دونوں کمپنیز نے, اب بدقسمتی یہ ہے کہ آپ نے ان کے تجربات سے فائدہ نہیں اٹھایا. آپ واپس 1980s کی بجائے اس کے کہ جو آپ کو جدید گیجٹس دنیا میں موجود ہیں, اینٹیں اٹھانے والی سڑکوں سے اینٹیں اٹھانے والی مشینری بھی موجود ہے, بجائے اس کے کہ آپ اس طرف جائیں آپ واپس جا رہے ہیں ٹریکٹر اور ٹرالی کی طرف. مجھے صرف یہ بتا دیں, آپ نے ماڈل تیار کر لیا ہے, صفائی کے لیے شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے, اندرونی مسائل جب تک حل نہیں ہوں گے, جس طرح سے بار بار مشینوں کی کمی کہا جا رہا ہے, بہت زیادہ پرانی مشینیں ہیں, ناکارہ ہو چکی ہیں, گاڑیاں ناکارہ ہو چکی ہیں, اس کے بعد عملے کی کمی ہے, یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے تو پھر آپ جتنے مرضی ماڈل تیار کر لیں. ایک آپ کو انٹرسٹنگ بات یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ میں نے ایک سوال پوچھا کہ یہ 7 ایئرز کا کانٹریکٹ کیوں ہوتا ہے کمپنیز جو ویسٹ کمپنیز ہیں, تو جواب ملا کہ چونکہ جو لیمٹ ہے, جو گاڑی جو مشینری آپ نے پروکیور کی ہے اس کی لیمٹ ہی 7 سال ہے, تو اس وجہ سے اس کا کانٹریکٹ جو ہے وہ 7 سال تک. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی مدت پوری کر چکی ہیں, گاڑیاں اپنی مدت پوری کر چکی ہیں اور اب آپ کو نئی مشینری خریدنی تھی 2019 میں. آپ نے کیا کیا, آپ نے اس کو بوجھ سمجھا, آپ نے میونسپل سروسز کو جو ہے وہ حقارت کی نگاہ سے دیکھا, جس کا خمیازہ پورے شہر کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے. آپ نے آج جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں وہ اگر آپ 2019 میں کرتے تو یہ حالات نہ ہوتے, میرا شہر بھی صاف رہتا, میرے شہر کو کراچی سے تشبیہ نہ دینا پڑتی, شہر باغوں اور پھولوں کا شہر یہ واپس رہتا. آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی کچرا ہر جگہ پر موجود ہے. اب پریورٹیز کی آپ کی بات ہے, جب آپ اپنی میونسپل سروسز کو جب بوجھ سمجھیں گے تو میرا نہیں خیال کہ سی ایم صاحب نے بھی کل دورہ کیا تھا اور شہر کے حالات دیکھ کے اظہار برہمی کیا تھا. نہیں, وہ ان کو ساری چیزیں صحیح نظر آتی ہیں, صرف ویسٹ کے حوالے سے ظاہر ہے ان کو. اب آپ کو جو فیصلہ کرنا ہے جلدی کریں, فیصلہ نہ کرنا, چلیں جلد بازی میں نہ کریں, اچھا فیصلہ کر لیں, اچھی پلاننگ کر لیں, کم از کم. آپ راؤ صاحب 3 مہینے کا ٹائم لیا تھا, اس 3 مہینے میں شہر کا زیادہ ہی بیڑا غرق ہوا ہے. دیکھیے ایشوز آپ کے جو ہیں وہ بیٹھ کر ڈسکس کرنے, اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ. چلیے جی, ہم امید لگا لیتے ہیں کہ شہر صاف ہو جائے گا, یہ جو نیا ماڈل تیار کیا گیا ہے اس کے مطابق. باقی چیزیں آنے والا وقت بتائے گا اور ہم آپ کو دکھاتے بھی رہیں گے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. بریک لیں گے, ہیڈ لائنز کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں ہی میں نے ذکر کیا تھا کہ آج 21 رمضان ہے اور آج ہم ذکر کریں گے اور روشنی ڈالیں گے شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کا. آج یوم شہادت ہے اور شہادت کا واقعہ اور اس کے اسباب کیا ہیں اس پر ہم روشنی ڈالیں گے پروگرام کے سلسلے میں. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان موجود ہیں, تعارف آپ کے ساتھ کرانا چاہوں گی. مذہبی اسکالر ہیں علامہ حسن رضا باقر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. کیا حال چلیں آپ کے؟ الحمدللہ. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کے وقت کے لیے. آج جیسے کہ 21 رمضان ہیں اور ہم چاہیں گے کہ حضرت علی کی شہادت کا واقعہ اور اس کے اسباب کیا بنے, اس پہ روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں تمام عالم اسلام اور عالم انسانیت کو مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے یوم شہادت پر تعزیت عرض کرتا ہوں. اگر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے اسباب اور واقع شہادت کو دیکھیں تو خوارج کا جو گروہ تھا اس کے ہاتھوں آپ 19 ماہ رمضان نماز فجر کے سجدے میں آپ کے سر پہ ضرب لگائی گئی, اور جس نے ضرب لگائی تھی اس کا تعلق خوارج کے گروہ سے تھا. نام اس کا عبد الرحمن ابن ملجم تھا. در حقیقت حضرت علی علیہ السلام کی جو ظاہری خلافت تھی اس میں آپ نے خوارج کے ساتھ ایک معرکہ ہوا جسے جنگ نہروان کہتے ہیں. جنگ نہروان کا نتیجہ یہ تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کے 10 ساتھی شہید ہوئے اور خوارج کے سارے لوگ مارے گئے, صرف 10 لوگ زندہ بچے.
تو لوگوں نے آ کے امیر المومنین سے کہا کہ مولا کائنات آپ کو مبارک و فتنہ خوارج ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، ابھی تک یہ اپنی ماؤں کے رحموں اور باپ کے صلبوں میں موجود ہے، اور اب یہ فتنہ خوارج قیامت تک رہے گا، اور یہ جو 10 لوگ ہیں تم دیکھو گے کہ قیامت تک ان سے یہ فتنہ چلے گا۔ اب وہاں سے وہ جو 10 لوگ بچ گئے، انہوں نے خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کے ان میں سے 3 افراد نے یہ منصوبہ بندی کی، جو لوگ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ عالم اسلام میں وہ سمجھ رہے تھے کہ انتشار کا سبب ہے، ان کی سوچ کے مطابق انہوں نے کہا ہم نماز فجر 19 ماہ رمضان پر ان 3 افراد پہ حملہ کریں گے۔ ایک مولا کائنات کا ذکر ہوا، دوسرا عمرو بن یاس، اور تیسرا حاکم شام۔ اور پھر بالآخر جو نتیجے کے طور پہ عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا میں کوفہ جاؤں گا اور وہاں حضرت علی علیہ السلام پر حملہ کروں گا۔ وہ 20 شعبان کو کوفہ آ گیا تھا۔ پھر جب وہ کوفہ آیا تو کوفہ میں ایک خوارج کی ہی عورت تھی جس کا نام قطامہ تھا، تو یہ کوفہ آ کے اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے اسے کہا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا جو میں حق مہر طلب کروں گی ان میں سے ایک مجھے علی ابن ابی طالب کا سر چاہیے۔ اس نے کہا میں تو آیا ہی کوفہ اسی نیت سے تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ کچھ اور افراد بھی دیتی ہوں کہ جو تمہاری معاونت کریں گے۔ اس میں وردان تھا، اس کے قبیلے کے 2 اور افراد تھے۔ بالآخر نماز فجر پہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام جب مسجد کوفہ میں آئی 19 ماہ رمضان کی صبح، اور آپ نے دیکھا کہ آپ کا قاتل بھی وہیں پہ اوندھے منہ سو رہا تھا ابن ملجم، آپ نے خود اسے جگایا کہ اٹھ وقت نماز ہو گیا ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہوئے پہلی رکعت کے سجدے میں گئے تو اس نے تلوار میں بجھی ہوئی تلوار آپ کے سر اقدس پہ وار کیا، اور آپ نے فرمایا بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم علی دنیا سے کامیاب جا رہا ہے۔ اس لیے کہ کیوں نہ وہ یہ اعلان کریں کہ جو سعادت انہیں ملی کہ جب دنیا میں آ رہے تھے ولادت ہوئی تو بھی اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں، جب دنیا سے جا رہے تھے تب بھی اللہ کے گھر مسجد سے شہادت ہو رہی تھی۔ اور پھر مولا کائنات کی شہادت کے بعد کہتے جب حکیم کو بلایا گیا، دیکھیے کتنا کریم انسان دنیا سے رخصت ہو رہا تھا، حکیم نے زخم دیکھا، اس نے کہا زخم گہرا ہے، جتنا زیادہ ہو سکے امیر المومنین کو دودھ پلایا جائے۔ کہتے ہیں کہ کوفہ کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے اپنے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ پکڑ کے حضرت علی علیہ السلام کے دروازے پہ آ گئے۔ جب لوگوں نے کہا کہ بچوں آپ کیوں آ گئے، انہوں نے کہا یہ ہمارا محسن ساری زندگی ہمیں کھلاتا پلاتا رہا، اگر آج اسے ضرورت ہے تو ہم اپنے حصے کا دودھ اپنے محسن کے لیے لے کے آ گئے۔ اور پھر جب 21 ماہ رمضان کو ہی امام حسن علیہ السلام نجف اشرف میں اپنے بابا کو سپرد لحد کرنے کے بعد واپس کوفہ شہر میں داخل ہو رہے تھے تو کہتے ہیں کہ ایک ویرانے سے رونے کی آواز آ رہی تھی، آپ اس کی جانب بڑھے، دیکھا تو ایک نابینا رو رہا تھا۔ اس نے کہا 3 دن ہو گئے میرا محسن مجھ سے ملنے نہیں آیا۔ آپ نے کہا تمہارے محسن کا نام کیا تھا؟ وہ کہتا ہے مجھے اس نے کبھی اپنا نام نہیں بتایا، یہی کہتا تھا میں ایک فقیر ہوں، فقیر کے ساتھ بیٹھا ہوں، ایک مسکین ہوں، مسکین کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ کہا وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا کے کھلاتا تھا، کہ اب 3 دن سے خبر نہیں، اللہ کرے وہ خیریت سے ہو۔ کہا کوئی اس کی نشانی، کہ اس کے بولنے کا انداز آپ جیسا تھا، اس سے بھی ویسے ہی خوشبو آتی تھی بدن سے جیسے آپ سے آ رہی۔ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے بابا علی مرتضیٰ تھے اور ابھی میں انہیں دفن کر کے واپس آ رہا ہوں۔ اب دیکھیے تاریخ کی روایت کے جملے ہیں، جیسے اس نابینا نے یہ جملہ سنا اس نے فوراً چیخ ماری اور ایک جملہ کہنے کے بعد اس کی روح پرواز کر گئی۔ وہ کہتا ہے کہ کیا دنیا والے ایسے کریم لوگوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں؟ میں چاہوں گی، آپ نے شہادت کا واقعہ تو بیان کیا، حضرت علی کی ولادت بھی خاص فضیلت رکھتی ہے، تو اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا۔ بے شک ایسا ہی ہے کہ جو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو ولادت کے حوالے سے فضیلت نصیب ہوئی وہ تاریخ اسلام میں کسی اور کے حصے میں نظر نہیں آتی، کہ آپ بیت اللہ خانہ کعبہ میں دنیا میں تشریف لا رہے تھے، کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں گئیں اور وہاں جا کے آپ نے دعا مانگی کہ بار الہ میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، میں تیرے نبیوں پہ ایمان رکھتی ہوں، میں آسمانی کتابوں پہ ایمان رکھتی ہوں، بار الہ یہ جو مولود میرے شکم میں ہے تجھے اس کا واسطہ، اس کعبے کو بنانے والے جناب ابراہیم کا واسطہ میرے لیے یہ مرحلہ آسان کر دے۔ کہتے دیوار کعبہ شک ہوئی، آپ خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئیں اور کہتے 3 دن تک
اب خانہ کعبہ میں اللہ کی مہمان رہیں۔ تیسرے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں نبی نے فرمایا، اور جیسے ہی وہ آئے جہاں سے پہلے دیوار شق ہوئی آپ وہاں پر ہی کھڑے ہوئے۔ تو پھر جناب فاطمہ بنت اسد جب باہر آئیں تو آپ نے رسول خدا کے ہاتھوں پر حضرت علی علیہ السلام کو دیا اور کہا جب سے بچہ آیا ہے اس نے ابھی آنکھیں نہیں کھولی، ابھی تک کوئی غذا نہیں کھائی۔ تو جیسے ہی اب میں کہوں گا یہ سید الانبیاء کے ہاتھوں میں ایسی تاثیر، جیسے ہی مولا کائنات آئے انہوں نے فوراً آنکھیں کھول دی، گویا کہ پہلی آپ نے زیارت رسول خدا کے چہرے اقدس کی تھی۔ اور جب کہا کہ ابھی غذا نہیں کھائی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلی غذا دی وہ اپنا لعاب رسالت دیا۔ تو یقیناً جسے پہلی غذا لعاب رسالت دی گئی ہو تو پھر اسے یقیناً علم کا سمندر ہونا چاہیے۔ اس لیے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اگر میں شہر ہوں تو اس کا دروازہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اور خود پھر مولا کائنات نے بیان فرمایا کہ یہ جو علی کا سینہ علم کا سمندر ہے یہ سب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب رسالت کا اثر ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، بریک لیں گے، بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے۔ ہمارے مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور حضرت علی کی شجاعت کے بارے میں آپ سبھی لوگوں نے سن بھی رکھا ہوگا۔ علامہ صاحب سے کہیں گے کہ شجاعت پر ان کی روشنی ڈالیے گا۔ جی علامہ صاحب۔ اگر امیر المومنین کی شجاعت کے حوالے سے دیکھا جائے تو آپ کو کہا ہی اسد اللہ کہا جاتا ہے کہ یعنی اللہ کا شیر تھے آپ، اس لیے کہ جتنی بھی زمانہ اسلام رسول خدا نے غزوات فرمائے ہیں ان میں سوائے ایک غزوہ تبوک کے ہر جنگ میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام موجود تھے۔ اور پھر صرف ایک سپاہی کی حیثیت سے نظر نہیں آتے، آپ ہمیں ہر جنگ کے ہیرو کی حیثیت سے نظر آتے ہیں۔ اگر کفر و اسلام کے درمیان پہلا مسلح معرکہ جنگ بدر دیکھی جائے تو وہاں پہ 70 کافر مارے گئے تھے، ان میں سے تنہا 35 کافر صرف امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے قتل کیے تھے۔ پھر اگر جنگ احد کا معرکہ دیکھ لیں جو اسلام اور کفر کا دوسرا مسلح معرکہ تھا تو وہاں بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جب ایک دفعہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے تو اس کے بعد بھی مولا علی علیہ السلام بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہے تھے، بلکہ جنگ کرتے ہوئے آپ کی تلوار ٹوٹ گئی جنگ احد میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالفقار نازل فرمائی اور جناب جبرائیل علیہ السلام آپ کی شجاعت کا یہ قصیدہ پڑھ رہے تھے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اور پھر اسی طرح جنگ خندق میں ہمیں آپ کی شجاعت نظر آتی ہے کہ جب کچھ کافروں نے، ان میں سے اہم عمر بن عبدود تھا جو بہت بڑا نامور پہلوان اور بہادر تھا عرب کا، اور کہا جاتا تھا کہ وہ اکیلا ہزار لوگوں کا مقابلہ کر لیتا تھا، جب آپ کے مقابلے پہ آئے تو وہاں آپ کو جانے سے پہلے رسول خدا نے فرمایا تھا کہ آج صرف علی عمر کے مقابلے میں نہیں آ رہے، کہ برز الایمان کلو الی الکفر کلہ، در حقیقت آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت کفر کی ساری طاقت جمع تھی، اور جب حضرت علی علیہ السلام نے عمر بن عبدود کو پچھاڑ دیا، اسے قتل کر دیا، تو رسول خدا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ حضرت علی علیہ السلام کی خندق کی ایک ضربت جن و انس کی تمام عبادت سے افضل ہے۔ در حقیقت آپ جب خدا کی راہ میں جہاد اور جنگ بھی کر رہے ہوتے تھے تو اپنے ذاتی انتقام کی خاطر نہیں، صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر کرتے تھے۔ جنگ کا ہی معرکہ ہے کہ جب آپ کے مقابلے پہ ایک کافر آیا تو اس نے جسارت کرتے ہوئے آپ کے اوپر تھوک دیا، تو آپ اس کے سینے پہ تھے، آپ نیچے اتر آئے، اس کے بعد آپ نے اسے مہلت دی اور اس کے بعد قتل کیا۔ جب صحابہ کرام نے عرض کیا یا علی آپ کے تو تسلط تھا اس پر، آپ اٹھ کیوں آئے؟ مولا علی نے فرمایا جب اس نے میرے خلاف جسارت کی تھی، اگر میں اس کا سر کاٹ دیتا وہ میری اپنی ذاتی خواہش ہوتی، میں اسے انتقام میں قتل کر رہا ہوتا، میں اسے اللہ کی راہ میں خدا کی خوشنودی کے لیے قتل کر رہا تھا۔ اسی طرح اگر جنگ خیبر بھی دیکھ لی جائے کہ جب 40 دن تک جنگ ہوتی رہی اور سالار جاتے رہے اور قلعہ خیبر فتح نہیں ہوا، بالآخر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو بلایا، بلکہ حدیث رسول نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، میدان سے بھاگنے والا نہیں ہوگا، اللہ اور رسول سے وہ محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ یقیناً جو تاریخ اسلام میں مولا علی علیہ السلام کی شجاعت نظر آتی ہے وہ کسی اور کے حصے میں نظر نہیں آتی، شاید اسی لیے اگر ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا جو فوجی اعزاز ہے وہ مولا کائنات کے نام پر نشان حیدر عطا کیا جاتا ہے۔ بلا شبہ بلا شبہ۔ مولا مشکل کشا کیوں کہا جاتا ہے حضرت علی کو؟
اس لیے مشکل کشا کہا جاتا ہے کہ اگر ہم زمانہ رسالت یا بعد از زمانہ رسالت خلفاء کو دیکھیں، جب بھی مشکل آتی تھی اہل اسلام پر تو ان کی نظریں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی طرف اٹھتی تھی. جیسے کہ خلیفہ ثانی حضرت عمر خود فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ میں کسی مشکل میں گرفتار ہوں اور اس مشکل کشائی کے لیے حضرت علی علیہ السلام نہ موجود ہوں، بلکہ آپ نے یہاں تک کتابوں میں ملتا 70 دفعہ فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے. اس لیے کہ کتنی جگہوں پہ حضرت علی علیہ السلام مشکل کشائی کر رہے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم عام مسلمان پر بھی کوئی مشکل آ جائے تو علماء کہتے ہیں کہ آپ ناد علی پڑھا کرو، اس لیے کہ ناد علی کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب ہم نے مولا علی کو پکارا تو ادھر مولا علی ہماری مشکل کشائی کے لیے آ گئے. سبحان اللہ. میں چاہوں گی کہ آپ حضرت علی کی سیرت کے کچھ ایسے واقعات بیان کریں جو آج کے لحاظ سے بہت زیادہ ضروری ہیں. آج کے وہ لوگ نوجوان جن کو اس میں ایک چھپا پیغام بھی ملتا ہو، بیان کریے گا. اگر مولا کائنات کو دیکھا جائے، جیسے آپ نے شجاعت کی بات کی، ویسے ان کے علم کے بارے میں اس زمانے میں نوجوانوں کو متوجہ ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھو اس سے پہلے کہ تم لوگ علی کو کھو دو. اور پھر آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، علی آسمان کے راستے زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہے. یعنی مولا علی ہم انسانیت کو متوجہ کر رہے تھے کہ اس زمین کے علاوہ کچھ اور جہان اور دنیایں بھی ہیں، آپ کو ان دنیاؤں تک پہنچنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر آج انسان زمین کو چھوڑ کے دوسرے سیاروں پر قدم رکھ رہا ہے تو اسے یہ جاننا چاہیے کہ جو علم لدنی کے مالک مولا کائنات تھے، انہوں نے 1400 سال پہلے اشارہ فرما دیا تھا کہ اور بھی راستے کچھ دنیاؤں کو جاتے ہیں، ہمیں وہ تلاش کرنے چاہیے. اور ایسی ایسی آپ نے علم گتھیاں سلجھائی کہ جو نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان کا اس زمانے میں جو اہم ہتھیار ہونا چاہیے وہ علم ہونا چاہیے. اگر کہیں تو میں ایک اشارہ کر دیتا ہوں، وقت ہو. ایک مسئلہ آیا خلیفہ کے پاس، ان سے پاس نے مسئلہ یہ آیا، ایک بچہ پیدا ہوا جس کے سر 2 ہیں اور دھڑ 1 ہے. وارثوں میں اختلاف ہے کہ یہ ایک بچہ ہے یا 2 بچے ہیں، اسے کتنے بندوں کا حصہ دینا چاہیے. تو خلیفہ نے کہا آپ حضرت علی علیہ السلام کے دروازے پہ جائیے. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا سنو، جب بچہ سو رہا ہو آہستہ سے ایک کے کان میں جا کے اٹھاؤ، اگر تو دونوں سر اٹھ جاتے ہیں تو سمجھو یہ ایک ہی بندہ ہے، اگر ایک سوتا رہے دوسرا اٹھ جائے تو یہ 2 بندے ہیں. اور یہ یقیناً جو علم کی گتھیاں مولا علی سلجھا رہے تھے، آج کے نوجوان کو بھی زیور علم سے آراستہ ہونا چاہیے اور مسلمانوں کو علم کے ہر میدان میں آگے بڑھنا چاہیے. اس لیے رسول نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. آپ نے یہاں پہ قید نہیں لگائی کہ کوئی علم کا خاص شعبہ ہے جس کا نبی نے فرمایا ہو میں شہر ہوں اور علی اس خاص علم کا دروازہ ہے. نہیں، علم کے جتنے شعبے ہیں، جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں، ان سب کا اگر شہر دیکھیے تو مدینۃ العلم سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور اس علم کے شہر تک پہنچنے کے لیے جو اس کا دروازہ ہے وہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام. بلا شبہ. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے، جزاک اللہ. ناظرین، ہم چلیں گے ایک بریک کی طرف، بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں. تعارف میں آپ کے ساتھ کرانا چاہوں گی، سٹی نیوز نیٹ ورک کے اینکر پرسن ہیں، آپ سبھی لوگ جانتے بھی ہیں. تنصیر زیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اس وقت آج کے دن کی مناسبت سے یہاں پر سوز سلام کی سعادت حاصل کریں گے. السلام علیکم تنصیر. وعلیکم السلام. کیا حال چلے آپ کے؟ جی میں بالکل ٹھیک. اور آج کا جو دن ہے وہ پوری جو عالم اسلام ہے، پوری امت مسلمہ ہے، اس کے لیے ایک بہت ہی غم کا دن ہے. بلا شبہ. اور کیونکہ وہ ہستی جن کی شجاعت کی مثال پوری کائنات میں نہیں ملتی ہے، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. اور ایک ایسی ہستی جن کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہو اور شہادت مسجد کوفہ میں نماز فجر کے دوران، تو یہ یقیناً ایک بھاری دن ہے. اور سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور تعزیت پیش کرتے ہیں. تو آج جو کلام میں نے پڑھنا ہے، جو سعادت آپ نے مجھے دی ہے، اس میں سب سے پہلے کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہاں پر جو ان کے اہل بیت کے مصائب بیان کیے جانے اس سے پہلے فضائل بھی بیان کیے جانے چاہیے. تو ایک قطع میں سناؤں گا. جی ضرور. سلام کے زبان سے ہو ثنا اس دست حیدر کی،
سلامی کے زبان سے ہو ثنا اس دست حیدر کی سر اسلام پر اے بت شکن احسان تیرا سر اسلام پر اے بت شکن احسان تیرا طہارت تیرے ہاتھوں ہو گئی اللہ کے گھر کی سلامی کے زبان سے ہو ثنا اس دست حیدر کی سلامی کے زبان سے ہو ثنا. تو یہ انا کلام تھا جو کہ فضائل مولا علی علیہ السلام کے لیے تھا. اور اب آج 21 رمضان جو کہ شہادت مولا علی علیہ السلام کا دن ہے، اس کی مناسبت سے یہ کلام ہے. جی جی. اور اس کے شاعر ہیں میر تکلم میر، اور یہ کلام ہے پیش. جی ضرور. نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا، افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا، کچھ کم تو نہیں حشر یہ قیامت کے اثر سے، کچھ کم تو نہیں حشر یہ قیامت کے اثر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، عباس ذرا زینب مستعر سے خبردار، عباس ذرا زینب مستعر سے خبردار، فریاد سے ہٹ جائے نا چادر کہیں سر سے، فریاد میں
ہٹ جائے نا چادر کہیں سر سے، زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے، زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے، شبیر کی ہمشیر ہے رونے کو نہ ترسے، ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں، ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں، گزریں گی یہ شہزادیاں اس راہ گزر سے، گزریں گی یہ